नसीहत नंबर 15, हुस्न अखलाक से पेश आओ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के मीज़ान में वक्त के दिन हुस्न अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ नहीं होगी और अल्लाह फाहिश गो और फजूल गो से नाराज़ होते। अबू दाऊद की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाला वो कि जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे, और तुम में सबसे ज़्यादा अच्छा वो जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। सुनन अबू दाऊद की रवायत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम में से सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब बैठने वाला वो शख्स होगा जिसके अखलाक तुम में से सबसे अच्छे होंगे, और मैं क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा नाराज़ इस पर हूँगा और मुझसे सबसे ज़्यादा दूर वो शख्स होगा जो बातकल्लुफ़ और बना कर बातें करने और तकब्बुर करने वाला हो। तिरमिज़ी की रवायत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से ज़्यादा नर्म और रेशम और हरीर को भी महसूस नहीं किया, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से ज़्यादा मुझे कोई खुशबू अच्छी लगी, और मैंने 10 साल मुतवातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अंजाम दी। इस पूरे अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उफ तक ना कहा। जो काम मैं कर देता इसके मुतल्लिक कभी ये नहीं कहा ये क्यों किया, और जो काम मैं ना करता इसके मुतल्लिक कभी ना फरमाया कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। इसको बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहशाय वला मुतफहशा वकाना यकूलु अनमन खैरुकुम अहसनुकुम इखलाक, रवाहुल बुखारी और मुस्लिम। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दानिस्ता और ना दानिस्ता कोई बुरा कलाम मुंह से ना निकालते थे और ना ही इसे पसंद फरमाते थे, और फरमाया करते थे कि यकीनन तुम में से बेहतर वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। नसीहत नंबर 16, नमाज के बाद ये दुआ किया करो। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए माज़, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अल्लाह की कसम मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज़, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि हर नमाज के बाद ये कलमात ज़रूर कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। तर्जुमा, ए अल्लाह, अपने ज़िक्र और शुक्र और अपनी इबादत पर मेरी मदद फरमा। अबू दाऊद की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहेगा, ये 99 हो गए, और फिर 100 पूरा करने के लिए ये अल्फाज कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, रवाहुल बुखारी। तो इसकी तमाम खताएं माफ़ कर दी जाएंगी अगरचे समुंदर की झाग के बराबर हों। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद इन कलमात के साथ पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व आऊज़ु बिका मिनल बुखली व आऊज़ु बिका मिन अर्ज़िल उमरी व आऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल कब्री। ए अल्लाह, मैं बुज़दिली और बुखल से आपकी पनाह चाहता हूँ, और मैं बुरी तरीन उम्र इंतहाई बुढ़ापे से आपकी पनाह चाहता हूँ, और दुनिया के फितने से आपकी पनाह मांगता हूँ, और मैं कब्र के फितने से आपकी पनाह मांगता हूँ। बुखारी की रवायत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया बिन्त अल हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से फजर की नमाज के वक़्त निकले और मैं अपनी जाए नमाज पर बैठी हुई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश के वक्त तशरीफ़ लाए और मैं उसी जगह बैठी हुई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से मैं तुम्हारे पास से गया हूँ तुम इसी तरह बैठी हो। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, तहकीक जो मैंने तुम्हारे बाद 4 कलमात अदा किए, अगर इनका वज़न इन तमाम के साथ किया जाए जो तुमने आज पढ़ा तो इन कलमात का वज़न इस तमाम से बढ़ जाएगा। वो कलमात हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही।
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ استغفار پڑھتے اور یہ کلمات پڑھتے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ آپ سراپا سلامتی ہیں، سلامتی آپ ہی سے مل سکتی ہے، اے جلال و عزت کے مستحق آپ ہی کی ذات منبع برکت ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ جو اس روایت کے ایک راوی ہیں سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کس طرح فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا ان کلمات کے ساتھ: استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر کر فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور ساری حمد کا مستحق بھی وہی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ نصیحت نمبر 17 اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی ایسی چیز کا حکم دیجیے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجاہدین میں سے کون زیادہ اجر والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرا، جو ان میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا: نیک لوگوں میں سے کون زیادہ اجر والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہو۔ پھر اس نے نماز اور زکوٰۃ، حج اور صدقہ ان سب کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کے بارے میں فرمایا: جو اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اے ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے تو ساری بھلائی لے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذی یذکر بہ والذی لا یذکر مثل الحی ویمیت۔ بخاری کی روایت ہے: اپنے رب کے ذکر میں مشغول اور اپنے رب کے ذکر سے غافل کی مثال زندہ و مردہ کی سی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں یہ ہے: مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو گھر اس سے محروم ہو، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے: میرا تعلق اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہے جو وہ میرے متعلق رکھے ہوتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں جو اس کے مجمع میں کہیں بہتر ہے، یعنی فرشتوں کا۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ مفردون بازی لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ نصیحت نمبر 18 اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ حضرت زید ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے اس کی کیا علامت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے زید، تیری صبح کے وقت کیا حالت تھی؟ میں نے عرض کیا: مجھے بھلائی اچھی لگ رہی تھی اور اس بھلائی کے کرنے والے بھی۔
اور اگر میں اس کے کرنے پر قدرت رکھتا تو میں اس کے کرنے میں جلدی کرتا، اور اگر وہ مجھ سے فوت ہو جاتی تو میں غمگین ہوتا اور اس کی طرف رجوع کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس یہ وہی علامت ہے اس شخص کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تیرے لیے اس کے علاوہ کا ارادہ ہوتا تو وہ تجھے وہ چیز عطا کر دیتا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اربع من سنن المرسلین الحیاء والعطرۃ والنکاح والمسواک، رواہ ترمذی۔ رسولوں کی سنتوں میں سے 4 سنتیں حیا، خوشبو اور عطر لگانا، نکاح کرنا اور مسواک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا میں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین کون ہے اور بدترین کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجی یا خیرہ ولا یؤمن شرہ، رواہ ترمذی۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے محفوظ رہا جائے، اور تم میں سے بدترین وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ رکھی جائے اور اس کے شر سے محفوظ نہ رہا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ پھر کہا گیا، لوگوں میں سے برا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں۔ نصیحت نمبر 19، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور گناہوں سے بچو۔ حضرت ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ چھوڑ دو، بے شک یہ افضل ترین ہجرت ہے، اور فرائض پر عمل کرو، بے شک یہ افضل ترین جہاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، بے شک تم اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے ذکر سے زیادہ محبوب عمل پیش نہیں کر سکتے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، بس اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت کے سامنے اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالش بھر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ذرہ ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ذرہ ایک کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک با 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت پر گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار فرمایا، کس لیے بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہم اللہ کے ذکر اور اس کی تعریف کے لیے بیٹھے کہ اس نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی اور اسلام کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم پر تہمت کی وجہ سے ہرگز حلف نہیں لیا، لیکن جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے مطلع کیا کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ نصیحت نمبر 20 فجر کی 2 سنتیں پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے اللہ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتوں کو لازم پکڑ لو کیونکہ ان میں فضیلت ہے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، فجر کی پہلی 2 رکعتوں کو نہ چھوڑو کیونکہ اس میں عطا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من دنیا وما فیہا، رواہ مسلم۔ فجر کی 2 سنتیں وما فیہا سے بہتر ہیں، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں کہ یہ 2 رکعتیں مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔
حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا لا ید اربع قبل الظہر ورکعتین قبل الغرات، رواہ البخاری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں اور صبح فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ یہ روایت بھی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل میں صبح کی سنتوں جیسی پابندی کسی اور نفلی نماز میں نہ فرماتے۔ حضرت ابو عبداللہ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ میں صبح کی نماز کی اطلاع دینے ایک دن پہنچا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کچھ باتیں دریافت کی۔ میں ان کو بتاتا رہا اور جب فارغ ہوا تو دیکھا کہ کافی روشنی پھیل گئی۔ تب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی کہ جماعت تیار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہ لائے تو دوبارہ اطلاع دی، تب بھی حسب عادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بر وقت حاضر ہو گئے، مگر ام مومنین نے مجھ سے کچھ باتیں پوچھی، اس میں دیر ہو گئی اور صبح کی روشنی کافی پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں کچھ دیر سے تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا اس وقت تو اچھا خاصا اجالا پھیل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ بھی اگر روشنی پھیل جاتی تب بھی میں ان رکعات کو ادا کرتا، اطمینان سے پڑھتا اور خوب اچھی طرح پڑھتا۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ نصیحت نمبر 21 دوران نماز دائیں بائیں التفات نہ کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التفات فی صلاة فقال هو اختلاس یغتسل الشیطان من صلاة العبد، رواہ البخاری، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا کیا حکم ہے۔ فرمایا کہ یہ شیطان کا اچکنا ہے جو وہ بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنی ایک والالتفات فی الصلاۃ فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلاکۃ، رواہ الترمذی، میرے بیٹے نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے سے بچو، اس لیے کہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونا ہلاکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، راوی فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یوں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کدھر متوجہ ہو رہا ہے، کیا مجھ سے بہتر کی طرف، اے ابن آدم میری طرف متوجہ ہو کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو متوجہ ہو رہا ہے۔ نصیحت نمبر 22 اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب یمن کی طرف بھیجا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخلص الدین کا یکفیک العمل القلیل، مسند حاکم کی روایت ہے، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو پھر تمہیں عمل قلیل بھی کفایت کر جائے گا۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الہدی تنجلی عنہم کل فتنۃ الظلم، بہیقی کی روایت ہے مبارک و مخلصین کو وہ لوگ ہدایت کے چراغ ہیں، ان سے ہر تاریک فتنہ واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لا يقبل من عمل الا ما كان خالصا ابتغى به وجهه، ابو داؤد، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کیے ہوئے عمل کے علاوہ کو قبول نہیں فرماتے اور صرف اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جس میں اس کی رضا خالص مطلوب ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، رواہ مسلم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور چہروں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں اور برائیاں مقرر کر دی ہیں اور ہر ایک کا درجہ واضح طریقے سے بیان فرما دیا ہے، لہٰذا جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا ہو
اور اس پر عمل نہ کیا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے ایک کامل نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس نیکی پر عمل بھی کر لیا تو 10 نیکیوں کی بقدر ثواب عطا ہو جاتا ہے۔ یہ اضافہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے ایک نیکی کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں، اور اگر ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو وہ بقدر ایک برائی کے لکھی جاتی ہے۔ رواہ البخاری اور مسلم۔ کوئی بھی حاجت درپیش ہو تو یہ عمل کریں۔ نصیحت نمبر 23۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ کی طرف کوئی حاجت ہو یا کسی انسان کی طرف کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، پھر اللہ کی ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رزقا الا قضیتہ یا ارحم الراحمین۔ رواہ ترمذی۔ ترجمے کو دیکھیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بردبار اور سخی ہے، پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت اور تیری مغفرت کے اسباب طلب کرتا ہوں اور ہر نیکی کے فوائد اور ہر گناہ سے سلامتی طلب کرتا ہوں۔ میرے تمام گناہ معاف فرما دے اور تمام پریشانیاں دور کر دے اور میری ضروریات جن پر تو راضی ہو پوری فرما دے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اور ابن ماجہ میں بھی یہ مذکور ہے کہ پھر دین اور دنیا کے متعلق جو چاہے سوال کرے اسے عطا کر دیا جائے گا۔ صلاۃ حاجت اور اس کی دعا کو دیکھیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، کیا میں تیرے لیے دعا کروں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ بصارت کا زائل ہونا مجھ میں بہت شاک ہے، یعنی کہ مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ وضو کرو اور 2 رکعتیں ادا کرو، پھر کہو اللہم انی اسألک واتوجہ علیک بالنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت ویا محمد انی اتوجہ الی ربی بک ان یکشف لی عن بصری اللہم شفیعنی فی نفسی۔ رواہ ترمذی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری طرف نبی رحمت کے وسیلے کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری بینائی مجھے لوٹا دے۔ اے اللہ، انہیں میرے حق میں شفیق بنا اور مجھے میری ذات کے لیے شفیع بنا دے۔ پھر وہ چلے گئے اور اللہ نے ان کی بصارت انہیں لوٹا دی۔ نصیحت نمبر 24۔ نفس کی آفات سے بچو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے اور ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد 3 مرتبہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یہ غائب و خاصر لوگ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر سے پائنچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، احسان کر کے جتانے والے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنے والے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ما اخاف علیکم شہوات الغی من بطونکم وفروجکم ومزالات الفتنہ۔ رواہ رزی۔ ترجمہ دیکھیں، مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ خطرہ تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں کی شہوت سے اور گمراہ کن فتنوں سے ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ہوگا، اور بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اس بخل نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کا خون بہائیں اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے کسی کے عیب کو ظاہر کیا اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر کرے گا، اور جس نے ریاکاری کی اللہ بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ فرمائیں گے۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا۔ نصیحت نمبر 25، جو اللہ کے نام پر مانگے اسے دے دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نسخے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ کے انعام پر مانگے اسے عطا کر دو، اور جو تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت قبول کر لو، اور جو تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے اسے اس کا بدلہ دے دو۔ اگر تم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے تو اسے اس قدر دعا دو کہ تم سمجھو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے نام پر سوال نہ کرو۔ حضرت رافع کے غلام عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جو اللہ کے نام پر مانگے وہ ملعون ہے، اور وہ بھی ملعون ہے جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا اور اس نے مانگنے والے کو انکار کر دیا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یسأل بوجہ اللہ الا جنت۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے واسطے سے کچھ نہ مانگو بجز جنت کے۔ نصیحت نمبر 26، سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی والعبد ما سأل، میرے اور میرے بندے کے درمیان میں معاملہ ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی والعبد ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اس کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو میں نے جواب نہ دیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں فرمایا استجیب اللہ والرسول اذا دعاکم، پھر فرمایا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا اور جب ہم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تجھے قرآن کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ الحمدللہ رب العالمین ہے جو سبع مثانی اور قرآن مجید ہے جو مجھے دیا گیا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا۔ نصیحت نمبر 27، مذکورہ ذیل صورتوں کی بکثرت تلاوت کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فلاں کیا تو نے نکاح کر لیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ میں نے نکاح نہیں کیا، میرے پاس شادی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس قل ھو اللہ احد نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تہائی قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے پاس اذا جاء نصر اللہ والفتح نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چوتھائی قرآن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے پاس قل یا ایھا الکافرون نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک چوتھائی قرآن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس اذا زلزلت الارض زلزالھا نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چوتھائی قرآن ہے، سو تم شادی کر لو، شادی کر لو۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔
سورہ اخلاص، سورہ بقرہ اور کی آخری آیات اور آیت الکرسی کے فضائل۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد 10 مرتبہ مکمل پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تب تو ہمارے محل بکثرت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کثرت کرنے والے اور پاکیزہ ہیں۔ مسند احمد کی روایت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عرش کے نیچے کے خزانے میں سے مجھے عطا کی ہیں، پس تم انہیں سیکھو اور اپنے بیوی بچوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ وہ نماز بھی ہیں، قرآن بھی اور دعا بھی۔ مسند حاکم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اس میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، پس جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھو وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ پس انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی صفت پر مشتمل ہے اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند فرماتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کا محافظ بنایا۔ پس ایک آدمی آیا اور کھانے میں سے اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا، میں حاجت مند ہوں، میرے بچے بھی ہیں اور مجھے سخت ضرورت ہے۔ پس میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ میں صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس نے اپنی اور بچوں کی ضرورت کا کہا تھا، سو میں نے اس پر رحم کیا اور اسے جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا تھا، وہ عنقریب پھر آئے گا۔ پس مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ میں پہرا دینے لگا۔ وہ آیا اور کھانے میں سے اٹھانے لگا۔ میں نے اس سے کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ سو میں نے اس پر رحم کیا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ صبح مجھ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ شب کے تیرے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اپنی اور بچوں کی ضرورت کا کہا تھا، سو میں نے اس پر ترس کھایا اور اسے جانے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں نے سہپید پہرا دیا۔ وہ آیا اور کھانا اٹھانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ تیسری اور آخری بار ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو نہیں آئے گا تو پھر آئے گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ ان کے ذریعے اللہ تمہیں بہرہ مند فرمائیں گے، فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ تو اس نے کہا، جب تم اپنے بستر کی طرف آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں بھٹکے گا۔ میں نے اسے جانے دیا۔ صبح مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنے گمان کے مطابق کچھ کلمات مجھے سکھائے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے مجھے نفع دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھ سے کہا، جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شروع سے لے کے آخر تک۔ اس نے مجھ سے کہا، اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک تمہارے پاس شیطان ہرگز نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہرحال اس نے تمہارے ساتھ سچ بولا اور وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں علم ہے کہ 3 دن سے تم کس سے مخاطب تھے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ ان کے پاس ایک خرچین تھی جس میں وہ کھجوریں رکھا کرتے تھے اور اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔
انہوں نے دیکھا کہ خرجین میں سے کھجوریں کم ہو رہی ہیں، بس انہوں نے ایک رات پہرا دیا تو ایک بالغ لڑکے کی طرح کا ایک جانور آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے کہا کون ہے، جن یا انسان؟ اس نے کہا جن۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ مجھے دکھا۔ اس نے ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، اس کا ہاتھ، اور بال کتے کے بالوں کی مانند تھے۔ میں نے کہا یہ جن ہے۔ اس نے کہا جنات جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر ان میں کوئی طاقتور نہیں۔ میں نے کہا تجھے ایسا کرنے کا کس نے کہا؟ اس نے کہا مجھے پتا چلا کہ آپ صدقے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے کھانے میں سے لے لوں۔ میں نے کہا کہ تم جنات سے ہمیں کیا چیز بچاتی ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔ والد صاحب فرماتے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح والد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبیث نے سچ کہا۔ ابن حبان کی روایت ہے۔ سورہ اخلاص و معوذتین کی فضیلت۔ حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم ایک دفعہ سخت تاریک و بارش والی رات میں نکلے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو میں تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھا دے، بس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل کہو، اور کچھ بھی نہ فرمایا۔ پھر فرمایا کل کہو، اور پھر کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ پھر فرمایا کل کہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، اور آخری دونوں قل صبح شام 3 بار پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الم تر آیات انزلت لیلۃ لم مثلہن قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، رواہ المسلم۔ کیا تم رات کو نازل ہونے والی آیات سے واقف نہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ موذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور مسلم شریف ہی کے الفاظ ہیں کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ کیا میں تمہیں 2 صورتیں نہ سکھاؤں جو پڑھی جانے والی صورتوں میں بہترین ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے موذتین سکھائیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حجافہ اور بوا کے درمیان چل رہا تھا کہ ہمیں آندھی اور سخت تاریکی نے گھیر لیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگنے لگے اور فرمانے لگے اے عقبہ ان 2 صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے نے ان 2 صورتوں کے ذریعے پناہ مانگنے جیسی پناہ نہیں مانگی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ان 2 صورتوں کے ساتھ نماز میں آمین کہو۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرا یا جابر، اے جابر پڑھ۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ کا قربان کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو پڑھتا رہے اور تو ان دونوں کی مثل کسی صورت کو نہیں پڑھے گا۔ نسائی کی روایت ہے۔ نصیحت نمبر 28 سنتوں کو زندہ کرو۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن فرمایا اے بلال جان لو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جان لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا تو اس کو اس پر عمل کرنے والوں کی بقدر اجر ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس نے گمراہ کن بدعت کی طرح ڈالی تو اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجرہ مئات شہیدہ رواہ البیہقی۔ جو میری امت کے فساد کے وقت میری سنت پر جمع رہا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاح اجرہ شہید، تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مؤثر اور عمدہ انداز میں واضح فرمایا کہ ہماری آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، دلوں میں خوف و خشیت پیدا ہو گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا لگتا ہے جیسے یہ الوداعی اور آخری واز ہو، ہمیں مزید نصیحت بھی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، چاہے تم کو حکم دینے والا کوئی حبشی غلام ہی تمہارا حاکم اور امیر بنا دیا جائے، تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بے حد اختلافات دیکھے گا، اس وقت تم پر لازم ہوگا کہ میری سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کی پیروی کرو اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔